अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें हैं उस ज़ाते अहदियत के लिए कि जिसने हमारी शफाअत के लिए बल्कि बख्शिश के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद को वसीला बना कर देगा। हज़रत ग्रामी अयाम अदा बहुत तेजी से गुजर रहे हैं। हकीकत ये है कि सरकार सैयदुल शुहदा का, अंसार सैयदुल शुहदा का, शुहदाए करबला का हम शुक्रिया भी सही अंदाज से अदा नहीं कर पाते कि अयाम गुजर जाते हैं। चूँकि बरादर अजीज जनाबे जब्बार शिराजी साहब ने नहायत मुशफ़िक़ाना और मेहरबाना अंदाज से मेरे दिल में जो एक जिम्मेदारी और फरीज़ा लगाया है वो है क़िबला मौलाना से मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करना। अगरचे कि वो क्या कहते हैं कि आप अपना तारुफ़ हवा बाहर की है हज़रत के शज़रात से, आपके इरशादात से सुनने के बाद उनके किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि आप मेरे इन तमहीदी कलिमात को सिर्फ और सिर्फ क़िबला मौलाना की पेशखानी समझिए। लेकिन पेशखानी से पहले हर मातमी के लिए, हर अज़ादार के लिए, बिलखुसूस दुआए ज़हरा के मातमी नौजवानों के लिए एक शेर से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। वो ये है कि मैंने तबीब से कहा सीने में दर्द है, मैंने तबीब से कहा सीने में दर्द है, नुस्खे में उसने मातम शब्बीर लिख दिया। मैंने तबीब से कहा सीने में दर्द है, नुस्खे में उसने मातम शब्बीर लिख दिया। हज़रत अपने चंद अशार भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ और एक मुहम्मद कि यजीद मिट गया जिल्लत की जिंदगी की तरह, यजीद मिट गया जिल्लत की जिंदगी की तरह, वो हुसैन नाम है नक्शे तमाम इज्जत का। यजीद मिट गया जिल्लत की जिंदगी की तरह, हुसैन नाम है नक्शे तमाम इज्जत का। और वफा उसी से है अब्बा से बावफा की कसम, वफा उसी से है अब्बा से बावफा की कसम कि जिसके नाम से जिंदा है नक्शे इल्लल्लाह। वफा उसी से है अब्बा से बावफा की कसम कि जिसके नाम से जिंदा है नक्शे इल्लल्लाह। और गवाह है आज जमाने में दश्त कर वो बना, गवाह है आज जमाने में दश्त कर वो बना। और यजीदियत है फना और हुसैनियत है बका। आज इस वर्जीनिया में एक सिंपोजियम था और वो था एक हमारे इंतहाई महबूब शायर और मर्सिया खान, जिसे तारीख जोश के नाम से याद करती है, हज़रत जोश मलिहाबादी के बारे में। हमारे यहाँ नाक़दीन जो हैं वो उन तसव्वुरात के साथ एक मोमिन के बारे में बात करते हैं कि उसकी कोई ना कोई खामी निकाली जाए, और खामी कहीं ना निकले तो ऐसी चीजों का जिक्र करते हैं
کہ جن کا ذکر کرنا میری دانش میں انسان کی اپنی ذاتی اس کے شرف اور اس کی حرمت سے بالکل متصادم بات ہوتی ہے. جو اس سے متعلق اور کچھ نہیں تھا تو صرف یہی تھا کہ وہ یوں تھا وہ تھا، ایسے کرتا تھا ویسے کرتا تھا. میں نے چونکہ میں بھی بطور اسپیکر وہاں پہ موجود تھا، اتفاق سے چونکہ آخر پہ مجھے رکھا تھا تو اس لیے وہ تمام معاملات کو میں نے سمیٹنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ نے جو موقع دیا کہ میں نے کہا کہ جوش تو وہ شاعر بلند مرتبت ہے کہ جس کی سریر قلب میں جبریل کے پروں کا ترنم، فکر میں موتیوں کے دریا اور آنسوؤں کے سمندروں کے مد و جزر ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کمال اور یہ وصف جوش کے پاس اس لیے نہیں آیا کہ وہ ایک شاعر تھا، بلکہ یہ وصف اللہ نے اس کو عطا اس لیے کیا کہ وہ محمد و آل محمد کا ثناخوان تھا. وہ اللہ کی ذات کو حسین کی معرفت سے جاننا چاہتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے پیغام سے صحیح انداز سے استفادہ ہی نہیں کیا. حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق اس کے اشعار جو ہیں زبان زد عام ہیں، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ حسین جو ہے وہ صرف اسلامیان عالم کا سرمایہ ہے، بلکہ حسین انسانیت کا سرمایہ ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور ایک اور قطعہ جو بنے حضرت جوش سے خود میں نے سنا ہے ان کی مجلس میں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اے حسین ابن علی، اے سید یزداں صفات، یزدہ صفات اللہ کی صفتوں کے مالک، اے حسین ابن علی، اے سید یزدہ صفات، نور سے تیری دمکتی ہے جبین کائنات. اے حسین ابن علی، اے سید یزدہ صفات، نور سے تیرے دمکتی ہے جبین کائنات. اور محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، یہ واقعہ کربلا، یہ سب ماتم، محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، گنبد تاریخ پر چھا جائے ہیبت ناک رات. گنبد تاریخ پر چھا جائے ہیبت ناک رات. حضرات گرامی، واقعہ کربلا حقیقت میں اس ملک کے اندر جہاں ڈائیورسٹی ہے، جہاں ابراہمک فیتھ کے سمجھنے والے موجود ہیں، جہاں اس کی حرمت کو جاننے کے آسان مواقع موجود ہیں، واقعہ کربلا کو اگر ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور یہ کہا جائے کہ واقعہ کربلا ایک ایسا روحانی مرصع واقعہ ہے جس میں شہادتیں ہوئی، جس میں قتل گاہیں سجی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی صرف اور صرف اس لیے پیش کی کہ انسان کو شرف حاصل ہو، انسان کی سربلندی کے لیے، ویلیوز کے لیے. اور اسی لیے ہمیں واقعہ کربلا میں صرف شہداء جو ہیں وہ مسلمان نظر نہیں آتے، بلکہ خانوادہ رسالت کے ہی لوگ نظر نہیں آتے، بلکہ اس میں عیسائی اور یہودی بھی موجود ہیں. حضرت علامہ موجود ہے، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں. وہاں بھی کلبی کون تھا؟ عیسائی بیک گراؤنڈ کا ایک آدمی آیا اور امام پہ نثار ہو گیا. یہ ابراہمک فیتھ اور اس ملک کے اندر جو لوگ مختلف انواع کے مختلف معاملات سے وابستہ مختلف فلسفیز کے لوگ جو ہیں، ان تک واقعہ کربلا کے اور اس پیغام کو پہنچانا ہمارے لیے بہت آسان ہے. ہمارے ہر مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے بشمول میرے کہ ہم لوگ جو ہے انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اپنی مجالس کے اندر، اپنی تمام فورمز پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو پہنچائیں جو ابراہیم علیہ السلام سے متعلق تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یزید آج حضرت امام حسین علیہ السلام کی کسی مجلس میں اگر آپ کسی
یہودی کو کہیں کہ آپ آئیے ہماری مسجد سماعت کیجئے یا مسجد سے خطاب کیجئے، وہ بہت ہنسی خوشی سے آئے گا، بہت اعزاز سمجھ کے آئے گا۔ ایک عیسائی سے کہیے ایک اعزاز کے ساتھ آئے گا، خوشی کے ساتھ آئے گا۔ لیکن اگر کسی بگڑے ہوئے مسلمان سے کہیے تو وہ اس مجلس حسین میں نہیں آئے گا۔ مجلس حسین کے لیے بات کرنے کے لیے وہ اس کے پاس وہ دل، وہ جذبات ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ امام کا مقابلہ بھی ایک بگڑے ہوئے مسلمان سے ہوا تھا۔ اور آج بھی اگر شیعان حیدر کرار یا وہ مسلمان جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی حرمت اور عزت اور عظمت اور اس واقعہ کربلا کی اصل تفہیم رکھتے ہیں، وہ واقعہ کربلا کی مناسبت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس کو بہتر انداز سے سمجھیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ انفرادی سطح پہ جس جگہ بھی ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ مکالمہ کیجئے۔ حضرات گرامی، اسلام دنیا میں حضور ختمی مرتبت کی کوششوں سے قائم ہوا، اخلاق و ایثار کے دامن میں پروان چڑھتا رہا، ایمان و ایقان کی قوتوں سے پھیلتا چلا گیا، مگر ایک روز ایسا بھی آیا کہ جب محمد عربی کی محنتوں کا صلہ، علی و بطول کی ریاضتوں کا ثمرہ اور شہداء کی قربانیوں کا مقصد یعنی اسلام گرداب باطل میں گرفتار ہو گیا، نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے گنبد خضرا سے جب یہ روح فرسا منظر دیکھا تو آپ تڑپ کر اٹھے اور خرمن کفر پر بجلی بن کر گرے۔ آج اسی حسین، آج اسی نواسہ رسول، آج اسی مظلوم انسان کو کائنات کا ذرہ ذرہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ یہاں میرے ایک دوست نے، ایک پاکستان سے معذور میرے دوست ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، نوحہ اور قصیدہ اور منقبت لکھتے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ایک نوحہ لکھا ہے، وہ مومنین کو سنا دیجئے۔ یہ پیغام ہے کربلا کا اور یہ اعجاز ہے کربلا کا کہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ایک معذور شخص یہ کہتا ہے کہ میری جو عقیدت اور میری جو وابستگی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ ورجینیا کے مومنین تک پہنچے، اس لیے کہ امام کا پیغام جو ہے وہ آفاقی پیغام ہے، یہ ایسا پیغام ہے جو صرف اسلامک پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر وسیع تناظر میں دیکھا ہے تو ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت جو ہے اس میں نظر آتی ہے، تمام اچھے انسانوں کی حرمت نظر آتی ہے، اور واقع کربلا انسان کی سربلندی اور سرخروئی کے لیے ایسا سرنامہ ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ ہمیشہ ہدایت کا حاصل کرتا رہے گا۔ آپ یہ بڑے محبت کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اس لیے کہ ایک مومن اپنے دل سے یہ چاہتا ہے اور معذور مومن ہے، اور اس نے کہا کہ شاید اس وجہ سے مجھے شفا مل جائے۔ میں نے اور بھی دوستوں سے کہا ہے کہ میرا پیغام جو ہے، میرا امام سے متعلق محبت ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جب شہید کی گردن پہ خنجر چلا، جب شہیدی کی گردن پہ خنجر چلا، خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا۔ جب شہیدی کی گردن پہ خنجر چلا، خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا۔ جب چھلی بیویوں کے سروں سے ردا، خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا۔ کربلا میں گھٹا درد کی چھا گئی، شام غم شام غم شام غم آ گئی۔ اور سن کے معصوم بچوں کی آہو بکا، خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا۔ اور دائیں جانب نبی بائیں جانب علی، فاطمہ بنت احمد سرہانے رہی۔ اور خنجر شمر گردن پہ جسم پھرا، خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا۔ کربلا کی زمین خون میں تر ہو گئی، بے گھری آل احمد کا گھر ہو گئی۔ کربلا کی زمین خون میں تر ہو گئی، بے گھری آل احمد کا گھر ہو گئی۔ شادیانے بجاتے رہے اشکیا، خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا۔ ایک معصوم بچی تڑپتی رہی، آہ رو رو کے کربل میں بھرتی رہی۔ دامن پاک کو آگ نے جب چھوا، خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا۔ اور مشک بی بی کی مقتل میں جب چھت گئی، مشک بی بی کی مقتل میں جب چھت گئی، اس میں ایک بوند پانی کی بھی نہ رہی۔ جب ہوئے تن سے غازی کے بازو جدا، خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا۔ اور گرم ریتی پہ جام شہادت پیے،
اپنی آغوش میں دین و دنیا لیے سو گئے جانثارا نشاہ خدا. خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا, خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا. نوک نیزہ پہ جب شہکسر آ گیا نوک نیزہ پہ جب شہکسر آ گیا یعنی دین محمد بقا پا گیا. نوک نیزہ پہ جب شہکسر آ گیا یعنی دین محمد بقا پا گیا. لوٹ کر جب گھروں کو جلایا گیا خاک اڑتی رہی خون بہتا رہا. حضرات گرامی, آج کی یہ مجلس جو 7ویں شب میں محمدیہ سینٹر کے تمام امام علی مرکز میں بپا ہے, ہمارا اور آپ کا یہاں پہ آنا اور آئندہ آنے والی راتوں میں ہمارا آنا مولا کے حضور آنکھوں بڑھانا ہماری دعاؤں کے مستجاب ہونے کا ذریعہ بنے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کوئی متخبر عالم آتا ہے, جب کوئی نابغہ روزگار شخصیت آتی ہے, جب کوئی معاملات کو سمجھنے والا اور سمجھانے والا اور پہنچانے والا آتا ہے تو یقیناً ہماری سرخروئی میں اضافہ ہوتا ہے, ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور مومن کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ علم ہی اس کی میراث ہے, اس لیے کہ ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں. انبیاء, علم جو ہے وہ انبیاء کی میراث ہے, علم جو ہے وہ مومنین کی میراث ہے. اور یہ علم پہنچانے والے کون ہیں؟ علماء حق, جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے یہ ذمہ فریضہ لگایا ہے کہ وہ اپنی آواز کو, جو ان تک اللہ کی آواز, یہ کہنے کہ قرآن مجید, احادیث, معصومین کے فرامین اور مختلف حوالوں سے جو اپنی آواز کو آپ تک پہنچاتے ہیں, یہ ان کا ایک بہت بڑا منصب اور مقام ہے. آج اس مجلس سے اور پہلی تمام مجالس سے اور آئندہ مجالس سے جو خطاب فرما رہے ہیں آپ کے علم میں ہے قبلہ مولانا سید احمد رضا الحسینی. آپ ہندوستان کے اتر پردیش علاقے میں اعظم گڑھ جو ہے گاؤں, وہاں پہ آپ پیدا ہوئے. آپ نے وہاں کے بنیادی جو مقامی ادارے تھے وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے حصول علم کے لیے رجوع کیا اعلیٰ ترین اداروں کی جانب. ادب اور دوسرے معاملات سے آپ کا شغف جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہے. اور جہاں آپ نے عربی لٹریچر, خالی عربی زبان سے متعلق نہیں بلکہ لٹریچر سے متعلق آپ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور آپ نے وہاں کی بنارس ہندو یونیورسٹی جو ہے وہاں نمایاں پوزیشن سے آپ نے ماسٹر ڈگری حاصل کی. 1983 میں آپ تشریف لے گئے حوزہ علمیہ کن, اور وہاں پہ آپ نے اعلیٰ ترین علماء سے اتصال کیا. آپ ان کی بلندی درجات کے لیے دعا فرمائیے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جیسے عالم کے سامنے آپ نے جانب تلمس طے کیا, آپ نے شاگردی اختیار کی. آیت اللہ فاضل لنکرانی جو ہیں, جو ہمارے بہت بڑے مراجع میں سے ایک ہیں, آپ ان کے اعلیٰ ترین شاگردوں میں سے, پسندیدہ شاگردوں میں سے. معزز خواتین و حضرات, آپ ٹورنٹو کے مضافات میں مسیساگا میں وہاں پہ ریزیڈنٹ عالم ہیں. آپ نے وہاں پہ بہت بڑا ایک مرکز جو ہے وہ قائم کیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے علم و فضل کے ان تمام معاملات کو مومنین تک پہنچانے کے لیے افریقہ, ایشیا اور یورپ کے تمام تقریباً ملکوں میں آپ نے اعلیٰ ترین خدمت انجام دی ہے. آپ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے باب علی کی فضیلت مولا کائنات کے باقاعدہ دروازے کھولے ہیں. اور ان کے کمالات میں جو سب سے مجھے بہت سی ایک نستعلیق اور محبت بھرا انداز ملا وہ یہ تھا کہ انہوں نے محفل علی کے نام سے ایمسٹرڈم میں جو 9 سال تک مرکز وہاں پہ قائم کیا اور اب بھی چل رہا ہے. اور اس مرکز کی وجہ سے
گرد و اطراف کے علاقے اسکینڈینیوین ملک وہ تمام جو ہے اس مرکز سے استفادہ کر رہے ہیں. ان کی بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھیے گا. معزز خواتین و حضرات، میں آپ تمام احباب کی جانب سے امداد مولانا کی ان تمام کوششوں کا، آپ کی ان عالمانہ اور مجاہدانہ کوششوں کا آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اس محمدیہ سینٹر کے فورم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے شذرات عالیہ کو، ان کے ارشادات کو صحیح انداز میں، صحیح پرسپیکٹو میں، کربلا کا جو صحیح پرسپیکٹو ہے اس کے سمجھنے میں ہمیں توفیق حاصل ہو. علی ہے نام خدا اور اسم اعظم ہے. علی ہے نام خدا اور اسم اعظم ہے. یہی وہ نام ہے جس سے بقائے عالم، یہی وہ نام ہے جس سے بقائے عالم. درخواست گزار ہوں قبلہ مولانا سے کہ آج کی اس مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں.